बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इल्लामा मोहम्मद इकबाल की नज़्म तुलूए इस्लाम जो जमात नाम की उर्दू में है, और इसमें टोटल 16 इशार जमात नाम की उर्दू में दिए गए हैं, जबकि इस तुलूए इस्लाम नज़्म के कुल इशार 72 हैं, यानी कि 72 हैं। और ये नज़्म जो है ये बांगे दरा की आखिरी तवील नज़्म है, और ये अपनी नोहियत के एतबार से इंतहाई बेमिसाल और बेनज़ीर है। ये नज़्म जो है ये 1923 में अंजुमन हमायत इस्लाम के सालाना जलसे में पढ़ी गई थी, और ये आखिरी बड़ी नज़्म है जो अल्लामा इकबाल ने अंजुमन के जलसे में पढ़कर सुनाई थी। अल्लामा इकबाल उन चंद अजीम शुअरा में शामिल हैं जिन्होंने शायरी के ज़रिए कौम के मुर्दा इज्साम में नई रूह फूंक कर एक बेमिसाल और अजीम ज़हनी इनकलाब पैदा किया। इकबाल ने जिंदगी के हर गोशा पर इजहार ख्याल किया। अमन का पैगाम हो, खुदी का एहसास हो, कौमी मोहब्बत हो, या लोगों के अंदर ज़हनी इनकलाब हो, या इस्लाम की अजमत की पासदारी हो, यानी आपकी शायरी हर तरह के मामलात के ऊपर आपको मिलेगी। ज़ेर नज़र जो हमारी आज की नज़्म है, इसका नाम है तुलूए इस्लाम, और इसके टोटल 72 इशार हैं जो मैंने पहले बताया, और 9 बंदों पर यह मुश्तमिल है। अब ये नज़्म उस दौर में लिखी गई जब मुसलमान जो हैं वो इंतहाई कसम पुरसी के हालात से गुजर रहे थे, और सल्तनत उस्मानिया जो है वो अपने आखिरी सांसों पे थी, और जब कुमाल पाशा बेसर उस्मानी के बावजूद यूरोपी साजिशों की जंजीरें तोड़कर तुर्की को आज़ाद करा चुके थे, ईरान रजा खान पहलवी की रहनुमाई में जिंदगी की नई करवट ले रहा था। अफगानिस्तान में शाह अमानुल्लाह खान इस्तकलाल की बुनियाद पुख्ता कर चुके थे। गर्ज के इस्लामी दुनिया में जिंदगी की एक उम्मीद की लहर दौड़ रही थी। हिंदुस्तान के मुसलमान भी अपनी आज़ादी के लिए जिदोजहद कर रहे थे। तुर्की की खिलाफत की हिफाजत और अरब की तदहीर के लिए वलवला अंगेज कुर्बानियां दिए जा रहे थे। इस नज़्म का बुनियादी मकसद और बुनियादी तसव्वुर जो है वो ये है कि मुसलमानों ने ही इस्लाम के फरेरे को, इस्लाम के झंडे को चार दांगे आलम में फैलाना है। और इकबाल का भी ये यकीन मुहकम हो चुका था, वो ईमान की उस दर्जे पर पहुंच चुके थे कि इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि जब मुसलमान एशिया के अंदर मजबूत हुकूमतें कायम करेंगे और मुसलमानों को आज़ादी नसीब होगी। तलुए इस्लाम से कबल जो इकबाल ने खिज़र राह लिखी है नज़्म, उसमें कुछ ना कुछ यासियत और अफसुर्दगी की झलक आपको दिखाई देगी, लेकिन तुलुए इस्लाम का जो अल्फाज हैं, जो इसमें जो इशार का चुनाव है या जो इशार हैं, उनमें आप देखेंगे कि एक वलवला और एक जोश और एक जिद्दोजहद की फ़ज़ा जो है आपको दिखाई देगी। सच तो ये है कि जंग-ए-ज़ीम ने मुसलमानों को इस हकीकत से आगाह कर दिया कि अगर हम जिद्दोजहद नहीं करेंगे तो फना हो जाएंगे। अगर आप इस नज़्म के इशार को देखें तो बेमिसाल किस्म के और मशहूर और मारूफ इशार इसी नज़्म से हैं, जैसे कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और फिर आगे देखे कि नवा प्यारा हो ए बुलबुल के हो तेरे तरन्नुम से, कबूतर के तने नाजुक में शाही का जिगर पैदा। तो इसी तरीके के साथ जितने भी इशार हैं इसके, वो एक बेमिसाल जज्बा अपने अंदर समेटे हुए हैं। यकीन पैदा कर ए गाफिल के मगलूबे गुमां तू है। तो इशार देखकर ही पता चल रहा है कि इस नज़्म का किस स्टाइल में ये लिखी गई है। जैसे कि निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें,
تو اسی طرح کے اشعار ہیں کہ جن کے اندر آپ کو جوش، جذبہ، ایک نیا ولولہ، امید اور یقین دکھائی دے گا۔ لیکن ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ جو 16 اشعار جماعت ناہم کی اردو میں ہیں، جن کی طلباء نے تشریح کرنی ہے اور ان کو سمجھنا ہے اور ان کے پس منظر کو، سیاق کو، سباق کو دیکھنا ہے، تو ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ اے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کے مغلوب گماں تو ہے، اے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے۔ سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ خدائے لم یزل یعنی وہ ہستی جو جس کو فنا نہ ہو، جس کو دوام حاصل ہو، جس کو بقا حاصل ہو، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی۔ دست کہتے ہیں ہاتھ کو، قدرت کہتے ہیں اللہ پاک کا ہاتھ یعنی طاقت والا ہاتھ، اس سے مراد بھی اللہ پاک کا ہاتھ ہے۔ اور زباں تو ہے یعنی کہ اللہ پاک کی طرف سے بولنے والی شخصیت بھی ایک انسان ہی ہے۔ مغلوب گماں کہتے ہیں شک و شبے کے غلبے میں آنے والا، یعنی شکوک میں مبتلا یا تہمات کا شکار شخص۔ اور آگے چرغ ہے، چرغ کہتے ہیں آسمان کو، اور چرغ نیلی فام یعنی نیلگوں آسمان، نیلے رنگ کا آسمان۔ اور کارواں کہتے ہیں قافلے کو، اور گرد راہ کہتے ہیں راستے کی گرد یا دھول یا مٹی۔ اب ہم اس کی شعر کی تشریح کریں گے کہ اس شعر کا مطلب کیا ہے۔ ان دو اشعار میں علامہ اقبال مسلمانوں سے مخاطب ہیں اور انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں اے مسلمان تیرا مقام بہت بلند ہے، بہت اونچا مقام ہے، اور تو اللہ پاک کا ہاتھ بھی ہے اور اس کی زبان بھی ہے، اور اللہ پاک جسے کبھی زوال نہیں ہوگا، یعنی خالق کائنات تیرے ذریعے مخلوق کے مسائل حل کرتا ہے، ان کی تکلیفیں، ان کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اور وہ تیرے ذریعے ہی اپنا کلام، اپنی بات، اپنی گفتگو دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ اللہ پاک نے تجھے اس دنیا میں اپنے کلام کا مبلغ بنایا، مگر افسوس کہ تو شک و شبے اور وہم کے غلبے میں آ گیا، تو تہمات کا اور مفروضوں کا شکار ہو گیا اور اس دنیا کے جھمیلوں میں پھنس گیا۔ اے انسان تو ان جھمیلوں سے باہر آ، اللہ پاک پر مکمل ایمان اور یقین رکھ، اور اس بات پہ بھی یقین رکھ کہ جب تو اللہ پاک پہ یقین رکھے گا تو کامیابی اور کامرانی صرف تیری ہی ہوگی۔ پرے ہے چرغ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، تو اس میں علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ نیلے رنگ کے آسمان سے بھی بلند ترین منزل جو ہے وہ اے مسلمان تیری ہے، تیرا نصب العین بہت بلند ہے اور آسمان کی بلندیاں بھی ان کے سامنے ہیج ہیں۔ یہاں اقبال ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمان تیری بلندی بہت اعلیٰ ہے، تو بہت بلند مقام سے تعلق رکھتا ہے، اور تیرا تعلق آسمان پر چمکتے ستاروں سے بھی اوپر ہے۔ دوسرے شعر میں علامہ اقبال یہ کہتا ہے کہ اے مسلمان تیرا تعلق تو ایک ایسے قافلے سے ہے کہ آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے جس کے قدموں کی دھول ہیں، یعنی تو اس قافلے میں موجود ہے جس قافلے کے راستے میں آسمان کے ستارے آتے ہیں، اور ان ستاروں کی حیثیت دھول سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ مطلب یہ کہ مسلمان کائنات کی تسخیر کرنا اور کائنات پر غلبہ حاصل کرنا مسلمان کی منزل ہے، اور وہ مسلمان جو آسمان تک اپنی نظر رکھتا ہے، آسمان کی بلندیوں تک اپنی نظر رکھتا ہے، تو وہ ستارے راستے کی گرد کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بانگ درا کے معنی ہے جرس کی آواز، اور جرس کہتے ہیں گھنٹی کو، اور جب کوئی کارواں یعنی قافلہ چلتا ہے تو اس میں اونٹوں کی، گھوڑوں کی جو گلے میں گھنٹیاں ہوتی ہیں تو وہ بجنے لگتی ہیں، کیونکہ وہ جب سفر شروع کرتے ہیں تو وہ لازمی بات ہے ان کے گلے میں گھنٹیاں ہیں وہ ہلتی ہیں،
تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے جسے جرس کہا جاتا ہے۔ مکان فانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام تو جاویداں تو ہے، ہنا بندے عروس لالا ہے خون جگر تیرا، تیری نسبت براہیمی ہے معمار جہاں تو ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ یا دوسرا شعر کچھ اس طرح ہے کہ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ یا یہ شعر بھی ذرا ملاحظہ کیجئے کہ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ کیا کوئی شاعر کسی گزرے ہوئے واقعے کو تاریخ میں سے اٹھا کر اپنے اشعار میں لاتا ہے تو اس کو صنعت تلمیح کہتے ہیں۔ ان اشعار میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ختم ہونے والی جگہ ہے اور یہاں سے تعلق رکھنے والی ہر شے عارضی ہے، اس کو بقا حاصل نہیں بلکہ یہ فنا ہے۔ مگر ایک مسلمان کی ذات ایسی ہے جو لافانی ہے، کیونکہ اسلام کے بعد کوئی دوسرا مذہب ایسا دنیا میں نہیں جو یہ کہے کہ انسان نے ایک دن اٹھنا ہے اور اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ مسلمان اس دنیا میں اللہ پاک کا آخری پیغام ہے، کیونکہ یہ اللہ کے آخری پیغام قرآن پاک کا محافظ ہے اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمان کے کندھوں پر عائد ہے۔ جب ایک شخص اللہ کے پیغام کا ذمہ دار ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ خود بھی اس وقت تک قائم رہے گا جب تک وہ رب چاہے گا۔ اور اگر ان الفاظ کے معنی پر جائیں تو بہت ہی خوبصورت معانی کہ مکان فانی، اس دنیا کے رہنے والے لوگ، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، فانی ہے۔ مکی آنی، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ ازل تیرا، جب کچھ نہیں تھا تو اے مسلمان تجھے تیرے رب نے بنایا۔ ابد تیرا، یعنی روز محشر کے دن تو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا اور جواب دہ ہوگا۔ خدا کا آخری پیغام یعنی کہ قرآن پاک، جاویداں تو ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے مسلمان، صرف اور صرف تیری ہے۔ مزید اگر الفاظ کے معنی دیکھے جائیں تو جاویداں کہیں گے ہمیشہ رہنے والا یعنی کہ پائیدار۔ ابد، دنیا کا اختتام کا دن یعنی روز محشر۔ ازل یعنی دنیا کے آغاز کا دن جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا۔ مکی آنی یعنی اس دنیا میں رہنے والے لوگ جو عارضی طور پر اس دنیا میں رہتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ مکان فانی یعنی رہنے کا عارضی ٹھکانہ یعنی کہ یہ دنیا۔ ہنا بند، مہندی لگا ہوا، ہاتھ مہندی کا رنگ چڑھا ہوا۔ عروس لالا، لالا کے معنی ہوتے ہیں سرخ رنگ کا پھول، اور عروس کے معنی سب جانتے ہوں گے کہ دلہن کو کہتے ہیں۔ یہاں مراد لالا کا پھول جو دلہن کی طرح نظر آتا ہے۔ نسبت کسی چیز کی طرف منسوب ہونا، تعلق ہونا، اس سے واسطہ ہونا۔ ابراہیمی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت۔ معمار، تعمیر کرنے والا یعنی کہ کسی چیز کو بنانے والا۔ امی، امانت دار سے ہے جس کے اوپر اعتماد کیا جائے۔ ممکنات، ممکنات زندگانی یعنی زندگی میں جن جن چیزوں کا ہونا ممکن ہو وہ تمام باتیں ممکنات میں سے ہی کہلائیں گی۔ اب ہم 9th کلاس کی اردو کی کتاب کا جو چوتھا شعر ہے اس کی طرف آ رہے ہیں۔ شعر کچھ اس طرح ہے کہ ہنا بندے عروس لالا ہے خون جگر تیرا، تیری نسبت براہیمی ہے معمار جہاں تو ہے۔ اس شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے خون جگر یعنی محنت اور مشقت کو لالا کے سرخ رنگ کے پھول سے تشبیہ دے رہے ہیں جو ایسی دلہن کی مانند ہے جس کے ہاتھ مہندی سے بھرے ہوئے یعنی مہندی سے رنگین ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ مسلمانوں کی محنت، ان کی کاوش، ان کی کوشش اس دنیا کی آرائش و زیبائش کا باعث بنتی ہے۔ ہم نے اس دنیا کو بھی بنانا ہے۔ یہ معقولہ، یہ خیال غلط ہے کہ ہم نے دنیا کو بہتر نہیں بنانا، بلکہ مسلمان کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں نکھار پیدا کرے، دنیا والوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، نئی نئی ایجادات کرے، آسمانوں سے اوپر اپنے مقام کو ڈھونڈے۔ جو اقبال یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے راستے کی گرد ستارے ہیں تو سوچ لیجئے کہ اس کی اپنی نظر کہاں ٹکی ہوئی ہے۔ مسلمان ہی اس کائنات کو سجانے والے اور سنوارنے والے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ مسلمان ہی اس دنیا کو امن، محبت، عدل و انصاف، مساوات دینے والی قوم ہے۔ دوسرے مصرے میں صنعت تلمیح کا استعمال بھی کیا گیا ہے۔ اقبال
اقبال مسلمانوں سے کہتا ہے کہ تیری نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے، جنہوں نے کعبہ کی تعمیر کی تھی، اسے از سر نو تعمیر کیا تھا، لہذا اسی نسبت سے دنیا کی تعمیر نو کا کام بھی ہے۔ شخص ہے مسلمان، تیرے رب نے تیرے سپرد کیا ہے۔ پانچواں شعر دیکھیے کہ تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی، جہاں کے جوہر مضمر کا گویا امتحان تو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بہت سی نعمتیں چھپا رکھی ہیں، اس لیے اقبال کہتا ہے کہ اے مسلمان، تو اللہ تعالیٰ کی ان پوشیدہ نعمتوں کو مسخر کرنے والا ہے۔ زندگی میں ترقی اور آگے بڑھنے کے جتنے بھی امکانات ہیں وہ تیری فطرت میں بطور امانت اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں۔ تو اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اللہ تعالیٰ کی پوشیدہ نعمتوں کا کھوج یعنی ان کو معلوم کرتا ہے۔ اس دنیا کو حقیقی معنوں میں ترقی اور کامرانی سے ہمکنار کرنا اے مسلمان تیرا اصل امتحان ہے۔ اس لیے اقبال مسلمانوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ اپنی خداداد صلاحیتوں کے بل بوتے پر اس امتحان میں کامیاب ہو سکیں۔ جہان آب و گل سے عالم جاوید کی خاطر نبوت ساتھ جس کو لے گئی وہ ارمغاں تو ہے۔ تشریح کچھ اس کی یوں ہوگی کہ شاعر اس شعر میں مسلمانوں کو ان کا بہت بڑا مقام یاد دلاتا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو وہ تحفہ کہا جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ اللہ کے حضور میں پیش کرنے کے لیے اس جہان لافانی میں لے گئے۔ مطلب یہ کہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کارہائے نمایاں انجام دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے کہ میں نے تیرے مخلص بندوں کی ایک جماعت تیار کی جن پر مجھے فخر ہے۔ پس دنیا اور آخرت دونوں میں اسلام سب سے بڑی دولت اور سب سے بہترین تحفہ ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام لایا، اے مسلمان اس پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے والا تو ہے اور تیری بہت بڑی حیثیت اور اہمیت ہے۔ یہ نقطہ سرگزشت ملت بیضا سے ہے پیدا کہ اقوامی زمین ایشیا کا پاسباں تو ہے۔ اس شعر میں شاعر نے مسلمانوں کو ان کے درخشندہ یعنی چمکتے ہوئے ماضی کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اگر مسلمان اپنے اسلاف یعنی کہ بزرگوں کے کارناموں پر نظر ڈالیں اور تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو انہیں بخوبی یہ اندازہ ہو جائے گا کہ سرزمین ایشیا پر صرف مسلمان ہی حکومت کر سکتے ہیں۔ ایشیائی اقوام کی حفاظت کا فریضہ مسلمان ہی انجام دے سکتے ہیں، کیونکہ تاریخ گواہ ہے ہمارے بزرگوں نے کس طرح اپنی قوت ایمانی سے اسلام کا بول بالا کیا اور ایشیائی اقوام پر حکومت کی۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اقبال کہتے ہیں کہ اے مسلمان تو اپنے اندر سچائی، انصاف اور بہادری کی صفات پیدا کر، کیونکہ اس دنیا کی رہنمائی کا عظیم ترین فریضہ تجھے ہی انجام دینا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بہترین امت کہا ہے جو لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اس لیے اقبال بھی سچائی، انصاف اور بہادری کی صفات پیدا کرنے کا مشورہ دیتا ہے، کیونکہ راہبری کرنے کے لیے ان صفات کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ شاعر نے شعر میں مسلمانوں کو خدا کی مرضی اور اسلام کا اصل مقصد بتایا ہے کہ اخوت اور بھائی چارہ محبت ہی دراصل مسلمانوں کی اصل پہچان ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپس میں محبت اور بھائی چارے کی تلقین کی ہے اور اسلام کی سالمیت کا راز بھی اسی میں پوشیدہ ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں اور ایک دوسرے کے لیے محبت کا شدید جذبہ رکھیں۔ اسی جذبے کے تحت مسلمان ایک مضبوط قوم کی صورت میں ابھر سکتے ہیں۔ بتان رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ اخوانی۔ نظم بھائی شیر اقبال کے نظریات ملت کی عکاسی کرتا ہے، جس کے تحت وہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو وطنیت کی قید سے آزاد ایک ملت اسلامیہ کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اس شعر میں مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمانوں، رنگ، نسل، زبان اور فرقہ بندیوں کو چھوڑ کر ایک کلمہ توحید کے تحت بھائی چارے کے بندھن میں بندھ جاؤ۔
اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تابع ہو جاؤ۔ کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر فوقیت حاصل نہیں، سب مسلمان برابر اور آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ان میں سے نہ تو کوئی تورانی ہے، نہ ایرانی ہے اور نہ ہی افغانی۔ جہاں مسلمانوں کی بات آ جاتی ہے یہاں ان کی ایک ہی پہچان ہے اور وہ ہے اسلام۔ میان شاخ ساران صحبت مرغ چمن کب تک، تیرے بازو میں ہے پرواز شاہین کوہستانی، گماں آباد ہستی میں یقین مرد مسلماں کا، بیاباں کی شب تاریک میں قندیل رہبانی۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ کو دیکھ لیں کہ میان شاخ ساران یعنی کہ وہ ٹہنیاں کہ جن کے درمیان میں کوئی پرندہ یا کوئی چیز رہ رہی ہو۔ میان شاخ ساران شاخوں کے درمیان کا حصہ۔ صحبت کہتے ہیں کسی کے پاس، کسی کی میت میں اس کے پاس رہنا۔ مرغ چمن کہتے ہیں چمن کے گلستان کے جو پرندے ہیں۔ کب تک یعنی کہاں تک، تیرے بازو میں، تیری جو وجود ہے، تیری وہ طاقت ہے تیرے بازو کی۔ پرواز شاہین، شاہین کا اڑنا۔ کوہستانی یہ ایران کا ایک علاقہ ہے جہاں کے شاہین انتہائی اچھے، مضبوط اور بلند پروازی کرتے ہیں۔ یعنی ایران کے ایک علاقے سے علامہ اقبال نے شاہین کوہستانی کے وہاں کا جو شاہین ہے وہ انتہائی مشہور اور مضبوط شاہین ہے۔ گماں آباد ہستی میں یقین مرد مسلمان کا، کہ آپ اپنی ہستی میں اپنے اندر تلاش کریں ایک مضبوط مسلمان کو کہ جس کا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ بیابان کی شب، بیابان کہتے ہیں جنگل کو، شب کہتے ہیں رات کو، تاریکی کہتے ہیں اندھیرے کو، قندیل کہتے ہیں روشنی کو، رہبانی کہتے ہیں جس نے دنیا کو چھوڑ دیا ہو، یعنی ترک دنیا کرنے والا۔ تو اس کی تشریح کی طرف جاتے ہیں۔ مشکل الفاظ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ ان اشعار میں شاعر کہتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر شاہین کی سی صفات آ جائیں، جو بلند پرواز ہے، درویش ہے، غیرت مند ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آزاد منش پرندہ ہے، یعنی کہ وہ آزادی کو پسند کرتا ہے، وہ اپنا شکار خود کرتا ہے اور سستی قائلی کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اس کی نظر بلند ہے، اور نہ صرف نظر بلند ہے بلکہ اس کی نظر انتہائی تیز بھی ہے۔ اس کی طبیعت میں آزادانہ گھومنا، آزاد فضا جو ہے اس کو پسند کرنا پایا جاتا ہے۔ شاہین پستی کو ماننے والا نہیں بلکہ سخت ترین موسم میں بھی وہ بلند ترین مقام پر رہتا ہے جہاں پہ برف باری ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی منزل بھی عرش بری ہے، یعنی کہ شاہین کی طرح بلند ہے۔ مسلمان بھی پستی کو پسند نہیں کرتا، اور مسلمان اگر چاہے تو وہ آسمانوں سے آگے، ستاروں سے آگے اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہوگا؟ جب وہ خودی اور خودداری کے ساتھ ساتھ خودی اور خودداری کی صفات کو سمیٹے گا اور اپنا رزق اپنے قوت بازو سے تلاش کرے گا، یعنی کہ اپنے اندر سے سستی اور قائلی کو ختم کرے گا، تو مسلمان بھی بلند مقام پر فائز ہو جائے گا۔ اقبال مسلمانوں کو دنیا میں روشنی پھیلانے والوں سے تشبیہ دیتا ہے، یعنی کہ وہ راہب جو جنگل میں رہتا ہے اور جو لوگ راستہ بھٹک جاتے ہیں اور جنگل میں چلے جاتے ہیں تو راہب انہیں بتاتا ہے کہ کون سا راستہ آپ اپنائیں گے اور منزل تک پہنچیں گے۔ علامہ اقبال کہتا ہے کہ مسلمان کی مثال بھی اس راہب کے جیسی ہے۔ راہب یعنی جس نے دنیا کو چھوڑ دیا لیکن وہ جنگل میں ہے، اور جنگل میں بھولنے والے لوگوں کو راستہ دکھانے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ بھٹکے ہوئے لوگوں کو وہ سیدھی راستہ دکھاتا ہے۔ جو راہب ہے، جو جنگل میں ہے اور دنیا کو ترک کر چکا ہے، مسلمانوں کی مثال بھی اس راہب کے جیسی ہے کہ جو دنیا کے بھٹکے ہوئے لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے، ہوئے احرار ملت جادہ پیما کس تجمل سے،
تماشائی شگاف در سے ہیں صدیوں کے زندانی. کیسر و کسرا کے استمداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر تھا، فکر بوذر تھا، صدق سلیمانی تھا. ہوئے احرار ملت جادہ پہ ماں کس تجمل سے، تماشائی شگاف در سے ہیں صدیوں کے زندانی. کیسر کا مطلب روم کے بادشاہ کا لقب. روم ایک ملک ہے، اس کے جو بادشاہ اپنے ساتھ لقب رکھتے تھے وہ تھا کیسر. کسرا ایران سپر پاور تھا، روم بھی سپر پاور تھا، اور کسرا ایران والا بادشاہ اپنے آپ کو کسرا ایران کہلاتا تھا. کیا کہلاتا تھا؟ کسرا ایران. استبداد ظلم و ستم یا بربریت. جس طرح روم کا بادشاہ اپنے آپ کو کیسر اور ایران کا بادشاہ اپنے آپ کو کسرا کہتا تھا، جبکہ مسلمانوں کے جو خلفاء تھے انہیں ہم کہتے ہیں خلیفہ. یعنی خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق، خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق، خلیفہ راشد عثمان غنی، خلیفہ راشد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ. یعنی مسلمانوں کے جو بزرگ تھے جو حکومتیں کرتے تھے انہیں ہم خلیفہ کے نام سے جانتے اور مانتے ہیں. اب یہاں پہ علامہ اقبال نے زور حیدر سے کیا مراد لیا؟ حضرت علی. ان کی سوچ، ان کی فہم فراست، اور صدق سلیمانی سے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی سچائی. صدق کہتی ہے سچائی کو. اسی طریقے کے ساتھ ایک اور بات جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کوہستانی، یعنی کوہستان کا رہنے والا، لیکن یہ غلط لکھا ہوا ہے. یہ ہوگا کوہستانی قاف سے، اور یہ ایران کا ایک شہر ہے جس کے شاہین، جس کے عقاب انتہائی مشہور ہے. سمجھ آئی؟ احرار کہتی ہیں آزادی پسند، حریت پسند، آزاد رہنے والے شخص کو. جادہ پہ ماں کہتی ہیں سفر کرنے والا، یعنی کہ مسافر یا راہ پہ چلنے والا شخص. تجمل کہتی ہیں شان و شوکت کو، وقار کو، جاہ و جلال کو. تماشائی کہتی ہیں جو تماشا دیکھے گا. شگاف در، در کہتی ہیں دروازے کو. در کس کو کہتی ہیں؟ دروازے کو. شگاف کہتی ہیں اس کے اندر جو دراڑ ہو، یعنی دراڑ والا دروازہ. شگاف در، دروازے کا شگاف، سوراخ یا دراڑ. زندہ کہتی ہیں قید خانے کو، جیل کو، اور زندانی کہتی ہیں قیدی کو جو اس جیل کے اندر رہ رہا ہے. ثبات زندگی، زندگی کا قائم ہونا، پائیداری. ثبات کہتے ہیں کسی چیز کا پائیدار ہونا، مضبوط ہونا. زندگی یعنی جو ہم زندہ رہ رہے ہیں. اسی طریقے کے ساتھ ایمان محکم کہتے ہیں پختہ ایمان کو. اور المانی کا مطلب ہے جرمن کو. وہ لوگ جن کا جرمنی کے ساتھ تعلق ہو ان کو المانی کہیں گے، جرمنی کے رہنے والے لوگ. اور پائندہ کہتی ہیں جو ہمیشہ مضبوط رہے، قائم رہے، اس کو ہم کہیں گے پائندہ. تو یہ الفاظ معنی تھے. اور اب چلتے ہیں اشعار کے تشریح کی طرف. مٹایا ختم کیا، مٹایا ختم کیا. کیسر و کسرا کے استمداد، کیسر و کسرا کا ظلم و ستم. کیسر و کسرا کا ظلم و ستم کس نے ختم کیا؟ تو علامہ اقبال کہتے ہیں وہ کیا تھا؟ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا تھا؟ وہ تھا زور حیدر، حضرت علی رضی تعالیٰ کی طاقت، حضرت علی رضی تعالیٰ کی شجاعت تھی، حضرت علی رضی تعالیٰ کی بہادری تھی. کس نے کیسر و کسرا کو ختم کیا؟ حضرت علی رضی تعالیٰ کی شجاعت نے، بوذر نے، درویشی نے، اللہ پاک پہ توکل نے. کس نے کیسر و کسرا کو ختم کیا؟ صدق سلیمانی نے، سلمان فارسی کی سچائی نے، سلمان فارسی کے سچ بولنے نے. ہوئے احرار ملت جادہ پیما کس تجمل سے. اور پھر وہ کہتا ہے ہوئے احرار ملت یعنی آزادی چاہنے والے لوگ جادہ پیما ہوئے، انہوں نے سفر کیا کس تجمل سے؟ کتنی شان و شوکت سے. یعنی کہ آزادی چاہنے والوں نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ سفر کیے. یہ سفر مختلف اطراف میں ہو سکتے ہیں.
یہ سفر قافلوں کی صورت میں ہو سکتے ہیں، یہ سفر یلغار کی صورت میں ہو سکتے ہیں، یہ سفر دوسرے ممالک کے اوپر حملوں کی شکل میں ہو سکتے ہیں، یہ سفر ان کے اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے ہو سکتے ہیں، یہ سفر اللہ پاک کا پیغام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پھیلانے کے لیے بھی ہو سکتے ہیں۔ اور پھر ان سفروں کا نتیجہ کیا نکلا؟ تماشائی شگاف در، یعنی وہ لوگ جو قید خانوں میں بند تھے صدیوں سے، صدیوں کے زندانی تماشائی شگاف در سے ہیں، یعنی جیلوں کے اندر جو لوگ قید ہیں وہ دراڑوں سے دیکھ رہے ہیں، جیل کے اندر دراڑ پڑی ہوئی ہے، وہ اس دراڑ سے، اس سوراخ سے دیکھ رہے ہیں۔ کس امید کے ساتھ؟ کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی اس جہل سے آزاد ہوں گے اور آزاد زندگی گزاریں گے۔ علامہ اقبال ان اشعار میں فرماتے ہیں کہ کیسر و کسرا یعنی روم اور ایران جیسے ظالم بادشاہوں کے ظلم اور جبر کو مٹانے والے مسلمان ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے حضرت علی کی بہادری، حضرت ابو ذر غفاری کی درویشی، حضرت سلمان فارسی کی سچائی اور صداقت کا ذکر کیا۔ یہی وہ اوصاف ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں نے کیسر و کسرا کی حکومتوں سے ٹکر لی، اور صرف ٹکر ہی نہیں لی بلکہ ان کو فتح بھی کیا۔ مسلمان ہی تھے جنہوں نے ایران، روم، مصر، شام اور عراق فتح کیے۔ یہ فتوحات کیوں ہوئی؟ صرف جذبہ ایمانی سے، بہادری سے، فکر و غنا سے، سچائی سے، عدل و انصاف سے، یعنی کہ لوگوں کو انصاف دیا، جو بے قصور تھے ان کو معاف کیا، لوگوں کی ترقی کے لیے ان کو پیکیجز دیے، ان کو کاروبار دیا، غریبوں کی مدد کی، تب یہ فتوحات ممکن ہوئی۔ مسلمانوں کی جدوجہد یعنی کوشش کی وجہ سے برسوں قید رہنے والے قیدی، کئی برس سے جیلوں میں رہنے والے قیدیوں کو کیا ملی؟ رہائی ملی۔ اب وہ قیدی بھی امید لگانے لگے کہ ایک وقت آئے گا وہ آزاد فضاؤں میں ایک آزاد شخص کی حیثیت سے زندگی گزاریں گے۔ ثبات زندگی ایمان محکم سے ہے دنیا میں، کہ المانی سے بھی پائندہ تر نکلا ہے تورانی۔ جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے یہ بالو پرے روح الامی پیدا۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ ثبات زندگی، زندگی کا ہونا یا زندگی کی پائیداری، ایمان محکم، پختہ ایمان دنیا میں یعنی اس جہان میں جہاں ہم رہ رہے ہیں۔ المانی جرمن قوم، پائندہ یعنی ہمیشہ رہنے والا ثابت قدم۔ توران ایران اور توران ایک ہی سمجھے جاتے ہیں، یعنی کہ وسط ایشیا کا علاقہ۔ بالوں پر یعنی پرندے کے بازو یا پرندے کی طاقت یا پرندے کے جیسی پرواز۔ روح الامی حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ خاکی یعنی انسان آدم، مٹی سے بنا ہوا جسم۔ انگارہ، انگارے سے مراد آگ، جوش، جذبہ۔ یقین پیدا، ایمان پیدا، اعتماد آ جائے آپ میں، ایمان پیدا ہو جائے آپ میں۔ اور آپ اس کی تشریح بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ان اشعار میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ زندگی ایمان کی پختگی کا دوسرا نام ہے۔ جب تک آپ میں ایمان نہیں ہوگا، کوئی ایسی ہستی نہیں ہوگی کہ جس سے آپ لو لگا لیں۔ جب آپ کہیں پھنسیں گے، کہیں آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہوگا، تو آپ کو ایک ایسی ہستی کی ضرورت ہے جس سے آپ کہیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے اور وہ حل کرے، اور وہ ہستی صرف اور صرف ایک ہے۔ کون سی ہستی؟ اللہ پاک۔ تو اہل ایمان ہی بہترین زندگی گزارتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جرمن قوم نے بھی کئی علاقے فتح کیے، جرمنی والوں نے علاقے فتح کیے، مگر وہ ان علاقوں پہ زیادہ دیر تک حکومت قائم نہیں رکھ سکی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ایمان کی کمزوری تھی۔ جبکہ توران والوں نے یعنی وسط ایشیا والوں نے بھی علاقے فتح کیے اور انہوں نے وہاں صدیوں حکومت کی۔ وجہ کیا تھی؟ ایمان کی پختگی تھی۔ تو علامہ اقبال ان اشعار میں یہی بات کہہ رہے ہیں
کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جرمن قوم نے علاقے فتح کیے، مگر ایمان کی کمزوری اور یقین کی کمی کی وجہ سے وہ زیادہ دیر ان علاقوں پر اپنی گرفت نہیں رکھ سکے، یعنی ان علاقوں پر زیادہ دیر تک حکومت نہیں کر سکے۔ مگر اہل ایشیا، اہلیان ایشیا، جو ایشیا کے رہنے والے لوگ تھے، ایمان کی طاقت سے سرفراز تھے، یعنی ان کے پاس ایمان کی طاقت تھی، وہ مسلمان تھے، اللہ کو، اللہ کے رسول کو ماننے والے لوگ تھے، تو انہوں نے جو علاقے فتح کیے اس پر انہوں نے صدیوں تک حکومت کی۔ آگے علامہ اقبال کہتی ہیں کہ جب ایک خاکی جسم یعنی خاکی بدن، مراد انسان، ایمان کے جوش سے، ایمان کے ولولے سے، ایمان سے بھر جاتا ہے، یعنی اس کی نظر اللہ پاک پہ ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ خاکی جسم خاکی نہیں رہتا، بلکہ وہ جسم حضرت جبرائیل بن جاتا ہے۔ ہوتا وہ انسان ہے، لیکن اس کو تشبیہ کس سے دے دی؟ حضرت جبرائیل سے، کہ اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جیسی۔ یہ میں آگے آپ کو مزید سمجھاتا ہوں۔ یعنی جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے اللہ کا پیغام زمین پر لاتے تھے، یعنی انبیاء پر وحی لاتے تھے، اس طرح وہ شخص جس نے اللہ سے لو لگا لی، جو اللہ کا ہو گیا، وہ بھی اللہ کا پیغام پھیلانے میں کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں کرتا، یعنی وہ ہر وقت ہر جگہ اللہ کا پیغام ہی پہنچاتا ہے۔ اس طرح وہ آسمانوں سے بھی بلند ہو جاتا ہے۔ ان اشعار میں علامہ اقبال یہ فرما رہے ہیں کہ ثبات زندگی یعنی زندگی کا ہونا یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ایمان محکم سے ممکن ہوگا، یعنی پختہ ایمان ہوگا تو زندگی ہوگی۔ کہاں؟ دنیا میں۔ بہت زبردست ہے، اس کو ذرا کتاب کے اوپر آپ نظر رکھیں۔ ثبات زندگی ایمان محکم سے ہے، یعنی کہ پختہ ایمان سے زندگی ہے۔ کہاں؟ دنیا میں۔ کہ المانی سے بھی پائندہ تر نکلا تورانی، المانیوں نے بھی علاقے فتح کیے، تورانیوں نے بھی علاقے فتح کیے، لیکن المانیوں کے علاقے ان کے پاس زیادہ دیر تک نہیں رہے، کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں تھا۔ وہ دنیا کی خاطر لڑ رہے تھے، علاقوں کی خاطر لڑ رہے تھے، جنگیں وہ کر رہے تھے، لیکن زیادہ ٹائم، صدیوں تک انہوں نے حکومت نہیں کی۔ لیکن تورانیوں نے کی۔ تورانیوں نے کیوں کی؟ کہ ان کے پاس اللہ پاک کے اوپر یقین تھا، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تھا، ان کے پاس ایک زندگی گزارنے کا طریقہ تھا کہ ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ انہیں پتا تھا کہ ہم نے عدل کرنا ہے، انہیں پتا تھا کہ ہم نے لوگوں کو انصاف دینا ہے، انہیں پتا تھا کہ ہم نے لوگوں کے اوپر ظلم نہیں کرنا، انہیں پتا تھا کہ ہم نے لوگوں کو کھانے پینے کی اجناس چیزیں دینی ہے، انہیں پتا تھا کہ ہم نے عورتوں کی عزت کرنی ہے، انہیں پتا تھا کہ ہم نے بچوں کے اوپر شفقت کرنی ہے، انہیں پتا تھا کہ ہم نے ایک علم، ایک درسگاہ جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس کو دنیا میں پھیلانا ہے، لوگوں کو علم سے سرفراز کرنا ہے، لوگوں کی تربیت کرنی ہے۔ تربیت کے بغیر تو زندگی نہیں گزرے گی۔ علم ہوگا، علم کے ساتھ عمل، بغیر علم کے عمل نقصانی، اور عمل بغیر علم کے وہ بھی نقصان ہے۔ علم ہے عمل نہیں، یہ بھی غلط، عمل ہے اور علم ہی نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اس لیے عمل اور علم دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ آگے اقبال یہ کہتے ہیں جب اس انگارہ خاکی میں، انگارہ خاکی یعنی آدم، ہم انسان، جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، یعنی جب انسانوں میں اللہ پاک کی ذات کا پختہ یقین پیدا ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ تو کر لیتا ہے یہ بالو پرے روح الامی پیدا، تو پھر اس شخص کے ساتھ بال اور پر لگ جاتے ہیں روح الامی والے۔ روح الامی حضرت جبرائیل علیہ السلام والے بال اور پر لگتے ہیں۔ اب اس کو کیسے تشبیہ دی علامہ اقبال نے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے وحی لاتے تھے نہیں لاتے تھے؟ پیغمبروں کے پاس وحی لے کر کون آتا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں اب وہ سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے، اب تو وحی نہیں آتی، حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر تو
نہیں آتے. لیکن جو مسلمان اللہ پہ یقین رکھتا ہے اور اللہ پاک کے حکم کو ہر جگہ پھیلاتا ہے، اس کی مثال حضرت جبرائیل والی ہے. یعنی وہ خاکی جسم حضرت جبرائیل بن جاتا ہے جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو پھیلاتا ہے. اب اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کیا ہیں؟ وہ احکامات ہیں کہ آپ بہادر ہوں، کیونکہ کمزور شخص کبھی بھی حق کا فیصلہ، ڈرپوک شخص، کمزور شخص، منافق شخص کبھی بھی حق کا فیصلہ نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ انصاف میں ڈنڈی مارے گا. تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب آپ دنیا سے دور، دنیا کی پرواہ آپ کو نہیں ہوگی، ہیرے جواہرات سونوں کی پرواہ آپ کو نہیں ہوگی، عہدوں کی پرواہ آپ کو نہیں ہوگی، تو آپ حق سچ کی بات کریں گے. آپ کے اندر جب سچائی ہوگی تو آپ کے منہ سے وہ سچائی باہر نکلے گی، اور اس سچائی سے لوگوں کو کیا ملے گا؟ انصاف. ہم کہتے ہیں نا یار وہ سچ بولتا تو میرا کام بن جاتا، اس نے جھوٹ بول دیا، یعنی اس نے انصاف نہیں کیا. جب انصاف کب ہوگا؟ جب بولنے والے سچ بولیں گے، جب بولنے والے سچ بولیں گے پھر انصاف ہوگا. بولنے والے سچ کب بولیں گے؟ جب انہیں دنیا کی چیزوں کی پرواہ نہیں ہوگی، وہ اللہ سے ہر چیز مانگیں گے. ہمیں کسی نے نہیں کچھ دینا، ہمیں اللہ نے دینا ہے، پھر وہ سچ بولیں گے. جو کہتے ہیں نہیں جی مجھے تو فلاں شخص نے کچھ دینا ہے، مجھے تو MNA صاحب نے کچھ دینا ہے، مجھے تو وزیر صاحب نے کچھ دینا ہے، مجھے فلاں افسر نے کچھ دینا ہے، پھر وہ سچ بولے گا؟ وہ سچ نہیں بولے گا. تو یہ اس کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے اور بھی اشارے ہیں، لیکن آپ کی کتاب میں اس کا تھوڑا سا حصہ ہے. امید ہے کہ آپ کو اس کی کچھ نہ کچھ سمجھ ضرور آئی ہوگی. الفاظ معنی کو بھی یاد رکھیں اور تشریح کو بھی ذہن میں رکھیں. اللہ پاک آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام.